दानियल की पेशन गोइयों को तकरीबन 500 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। 6 कबल मसीह में रोमियो ने यहूदियों को मजहबी आज़ादी दे दी, लेकिन उनसे बारी महसूल लेते। हैकल की तामीर नौ हो चुकी थी और ये यहूदी ज़िंदगी का मरकज़ थी। ज़्यादातर लोगों को आने वाले मसीह की पेशन गोइयाँ भूल चुकी थीं, लेकिन कुछ लोग अब भी शरीयत की पैरवी करते और मसीह का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी भी था जिसका नाम शमून था। वो एक नेक आदमी था और उस शख्स को देखने का आरज़ूमंद था जिसके बारे में नबियों ने बताया था। उसने बड़े अरसे तक पेशन गोइयाँ पढ़ीं और वो जानता था कि अब वक्त नज़दीक आ गया है, लेकिन वो अब काफ़ी बूढ़ा हो गया था और शायद ज़्यादा अरसे तक ना जी सकता। 4000 बरस पहले खुदावन ने पहली दफ़ा हवा के साथ वादा किया था कि उसकी नस्ल में एक शख्स आएगा और शैतान के कामों को ख़त्म करेगा। अब वक्त आ गया था। 350 से ज़्यादा पेशन गोइयाँ पूरी होने के लिए तैयार थीं। 6 कबल मसीह। ऐ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैंने निजात दहिंदा का बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन शायद अब मैं ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रहूँगा। दर हकीकत तो वाकई ज़्यादा अरसे जिंदा ना रहेगा, लेकिन मरने से पहले तो ज़रूर अहद के फरज़ांद को देखेगा। शमून ने मुक़द्दस सहीफ़ों में तलाश शुरू की और उसे मसीह के बारे में बहुत सी पेशन गोइयाँ मिल गईं। शमून, तू रोज़ाना यहाँ आता है। काश सारे काहिन तेरी तरह दीनदार होते। मसीह के बारे में, यसाया की पेशन गोई के बारे में तू क्या कहता है? इसके मुताबिक एक कंवारी हामला होगी और एक बेटा जनेगी। यह औरत की नस्ल में से होना चाहिए, जिस तरह के हवा से कहा गया था। हाँ, यसाया ये भी कहता है कि वो खुदाए कादर कहलाएगा, लेकिन इन पेशन गोइयों को समझना बहुत मुश्किल है। मीका 5:2 के मुताबिक बेटा खुदा की तरह अज़ली होगा, और ज़बूर 45:6 के बारे में क्या ख्याल है, जहां खुदा फरजांद को खुदा कहकर मुखातब करता है। तुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो तेरी बातों से मुत्तफिक होंगे, इसलिए तुम्हें ये बातें अवाम में नहीं करनी चाहिए। तुझे संसार करके मार दिया जाएगा। तू देखेगा, मेरे मरने से पहले मसीह जरूर इस हैकल में आएगा और मैं इसे देखूंगा। हो सकता है ये ठीक हो। और तू कौन है? तुझे इन बातों का इल्म कैसे है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत तुम्हारी बातें सुनी हैं। मैंने भी सहीफों का मुताला किया है और 500 वर्ष पहले दानियाल ने भी बड़ी दिलचस्प बातें मसीह के आने के वक्त के बारे में बताई हैं। तुझे ऐसा क्या मालूम हो सकता है जो कि शरीयत के आलमों को नहीं मालूम? मेरा बाप शरीयत का आलम है और उसने मुझे पेशनगोइयाँ दिखाई हैं। खुदावन ने दानियाल को बताया कि इस वक्त से जबकि हैकल की तामीर नौ का हुक्म दिया गया, मसीह के कत्ल तक 483 वर्ष गुजर जाएंगे। अब तक 449 वर्ष गुजर गए हैं जब ये फरमान हुआ था। बाकी सिर्फ 34 वर्ष बचे हैं, जिसका मतलब है कि मसीह अब गलियों में चलता फिरता होगा। नहीं, अभी नहीं। पाक रूह ने मुझ पर यह बात जाहिर की है। इससे पहले कि मैं मरूं, मैं नन्हे मसीह को जरूर इस मकाम पर, इस हैकल में देखूंगा। तुम्हें इन बातों का कैसे इल्म है? तू जरूर देखेगा। जैसे जैसे शमून बूढ़ा होता गया और हैकल में मसीह मौदा का इंतज़ार करता रहा, उसी दौरान एक कहान जिसका नाम ज़िक्रिया था हैकल में दुआ के लिए गया। वो और उसकी बीवी बूढ़े थे, लेकिन उनका कोई बच्चा ना था। अचानक मज़बा की दाहिनी तरफ एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। डरो मत, तेरी दुआ सुनी गई है और तेरी बीवी अलिशबा हामला होगी और एक बच्चे को जन्म देगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखेगा। बहुत से लोग इसकी पैदाइश पर खुश होंगे, क्योंकि वो लोगों को मसीह की आमद के लिए तैयार करेगा। वो मैं या कोई और तेज नशा आवर चीज ना पिएगा और एलिया की रूह और कुव्वत हासिल करेगा। मुझे किस तरह मालूम होगा कि जो तू कह रहा है सच है? मैं और मेरी बीवी अलिशबा बच्चा पैदा करने की उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और वो अपनी सारी उम्र में बांझ रही है। मैं जब्राइल हूँ जो खुदावंद के हुजूर में खड़ा रहता हूँ और मुझे ये सब बातें तुझे बताने के लिए भेजा गया है। क्या तुझे निशान चाहिए? तू उस वक्त तक दोबारा ना बोलेगा जब तक तू ये सारी बातें पूरी होते हुए ना देख ले। मैं बहुत खुश होंगी
जब हम उसके बारे में बात कर सकेंगे। इस घर में बहुत खामोशी है, तुझे फरिश्तों को जवाब नहीं देना चाहिए। ज़िकरिया, ये बात अब भी नाकाबिले यकीन है। हमारी कौम की माँ सारा की तरह खुदावन ने हमारी दुआओं को सुना और अब मैं एक अजीम नबी की माँ बनूंगी। 4000 बरस तक सब नबी मसीह की आमद के बारे में पेशनगोइयाँ करते रहे थे। 700 बरस पहले यसाया नबी ने कहा था, देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। उसका कभी भी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा था। वो मूसा की शरीयत के सारे अहकामात की फरमाबरदारी करती रही थी। अचानक एक फरिश्ता मरियम पर ज़ाहिर हुआ। मरियम, तेरे ऊपर खुदावंद की नजर करम हुई है, तू हामिला होगी और तुझसे खुदा का बेटा पैदा होगा। ये किस तरह हो सकता है जबकि मेरा किसी शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं? खुदा की कुदरत तुझ पर साया करेगी। जो बच्चा तेरे राहिम में होगा वो खुदा का बेटा होगा। तेरी रिश्तेदार अलिशबा, जो कि बांझ कहलाती थी, अब एक बच्चे को जन्म देगी। ये उसका 6वां महीना है। मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मैं खुदा के बेटे की माँ बनने वाली हूँ। क्या यूसुफ मेरी बात का यकीन करेगा? क्या वो ये बात समझेगा? हर कोई क्या सोचेगा जब उसे मालूम होगा कि मैं हामिला हूँ? मुझे मालूम है मैं अलिशबा के घर रहने के लिए जाऊंगी। अलिशबा, मरियम मेरी बच्ची, तू औरतों में से मुबारक है और तेरे राहिम का फल मुबारक है। मेरी क्या हैसियत है कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई है, क्योंकि जैसे ही मैंने तेरी आवाज़ सुनी मेरे राहिम में बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ा। मेरी रूह खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह खुदावन मेरे निजात दहंदा से खुश है। इसके बाद सब नस्लें मुझे मुबारक कहेंगी, क्योंकि उसने निहायत बड़े काम किए हैं। उसने हमारे दरमियान कमज़ोरों को इज्जत बख्शी। जिस तरह के उसने इब्राहिम से कलाम किया, उसी तरह उसने हमें अपने रहम से याद किया। मरियम अलिशबा के साथ तकरीबन 3 महीने रही। अलिशबा के यहाँ बच्चा पैदा होने का वक्त आ पहुंचा। ज़िक्रिया को यकीन था कि वो बेटा होगा। वो कहता है कि एक फरिश्ते ने उसको ये बताया है। चलो, अगर ये बेटा हुआ तो इसका नाम उसके बाप के नाम के मुताबिक ज़िक्रिया होगा। वो इसी तरफ आ रहा है, चलो उससे पूछते हैं। उसने बताया कि फरिश्ते ने उसको गूंगा कर दिया है क्योंकि उसने यकीन ना किया। आप बच्चे का क्या नाम रखना चाहते हैं? उसे लिखने के लिए एक तख्ती चाहिए। उसने लिखा है कि उसका नाम यूहन्ना होगा, जिस तरह के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था। लेकिन खानदान में यूहन्ना नाम का कोई भी नहीं है। ये वाकई लड़का है, बहुत बालों वाला लड़का। खुदावंद के कलाम के मुताबिक इसका नाम यूहन्ना है। ये इसराइल के लोगों को मसीह की खबर देगा। ये बोलता है, इतने महीनों के बाद ये बोला है। क्या ये वाकई पेशनगोई के मुताबिक एलिया है? उस दौरान यूसुफ को मालूम हो गया कि मरियम हामिला है और उसे मालूम था कि ये बच्चा उसका नहीं है। माँ, मैं अभी भी यकीन नहीं कर सकता। इसके इर्द गिर्द कभी भी कोई मर्द नहीं रहा। वो हर वक्त अपने ख़ानदान के सामने रहती है और हर कोई ये जानता है कि मरियम बहुत ही पाकीज़ा लड़की है। यकीनन ये मैंने नहीं किया, लेकिन हकीकत सामने है, वो हामिला है। हाँ यूसुफ, तू क्या करेगा? अब मैं इसके साथ ब्याह नहीं कर सकता।
لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ عوامی مسئلہ بنے۔ اس سے زناکاری کے سبب سنگسار کیا جا سکتا ہے۔ شاید ہم خاموشی کے ساتھ یہ منگنی توڑ دیں۔ اس نے کیا کہا کہ اس کا باپ کون ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بچے کا باپ خداوند ہے، جس نے کسی بھی جسمانی تعلق کے بغیر روح القدس کی قدرت کے ساتھ اس کے رحم میں بچہ داخل کیا۔ او، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ کہتی ہے کہ بچہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہوگا، وہ ابن خدا ہے۔ کسی بھی عورت کا اس طرح سے بات کرنا خداوند کی شان میں بڑی گستاخی ہے۔ جتنی جلدی اور خاموشی سے ممکن ہو سکے مجھے اس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس رات جب یوسف سو رہا تھا، ایک فرشتہ اس پر ظاہر ہوا۔ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے گھر لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو بچہ اس کے رحم میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دلوائے گا۔ یہ یسایہ کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، جس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ۔ مریم، تو مجھے کیسے معاف کرے گی کیونکہ میں نے تجھ پر شک کیا؟ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت شاندار ہے، اور صدیوں بعد اسرائیل کی تمام عورتوں میں سے خداوند نے مجھے چنا تاکہ مسیح کو اس دنیا میں لائے۔ وہ بچہ کس طرح کا ہوگا؟ کیا وہ جسم کی صورت میں خدا ہوگا؟ کیا وہ باتیں کرے گا جو ہی پیدا ہوگا؟ کیا وہ پہلے ہی پڑھنا لکھنا جانتا ہوگا؟ یوسف مجھے نہیں معلوم، لیکن خداوند سب جانتا ہے۔ ہمیں بس انتظار کرنا اور دیکھنا ہے۔ ہم دونوں داؤد کی نسل سے ہیں، اور نبیوں نے فرمایا تھا کہ مسیح داؤد کی نسل سے ہوگا۔ مجھے بس ایک خیال سا آیا ہے۔ باغ عدن میں خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ عورت کی نسل سام کا سر کچلے گی۔ مجھے اب سمجھ آیا، یہ بچہ آدمی کی نسل سے نہیں ہوگا بلکہ صرف عورت کی نسل سے ہے۔ واہ، خدا کا یہ ارادہ شروع سے تھا۔ یوسف اور مریم گلیل کے شہر ناصرت میں رہتے تھے، لیکن ایک قدیم پیشن گوئی کے مطابق مسیح یہودیہ کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ بہت جلد مریم ایک غلط شہر میں اپنے بچے کو جنم دے دیتی۔ وہ اس پیشن گوئی سے ناواقف تھے اور ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ بیت لحم کا لمبا سفر کریں۔ سنو سلطنت روم کے حکومتی اعلان کے مطابق، جس پر کیسر نے خود دستخط کیے ہیں، مردم شماری ہوگی اور اسرائیل کے سب لوگ اپنی جائے پیدائش کو جائیں گے تاکہ محصول عائد کرنے کے لیے رجسٹر ہوں۔ یوسف، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بیت لحم کو جانا ہوگا۔ تم جا چکے ہوگے جب بچہ پیدا ہوگا۔ اگر میں چلا گیا تو لوگ نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مریم، مجھے تمہیں اس سفر پر نہیں لے کر آنا چاہیے تھا۔ شاید ہمیں واپس مڑ جانا چاہیے۔ نہیں، مجھے تیرے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو، کوئی اور یہ بات نہیں سمجھے گا۔ تقریباً 100 میل کا سفر کرنے کے لیے 1 ہفتے سے زیادہ وقت لگا۔ اگر ہو سکتا ہے تو ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اگر ہمیں سرائے میں ایک کمرہ مل جائے۔ مریم، میں نے ایک دائی ڈھونڈی ہے جو ہماری مدد کرے گی۔ کیا سرائے میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ نہیں، وہاں کوئی جگہ نہیں۔ پہلے بچے کے حساب سے تم نے سب کچھ بہت اچھا کیا ہے۔ افسوس ہے کہ اسے استبل میں پیدا ہونا پڑا۔ اس بات سے پریشان نہ ہو، ایک دن یہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ مجھے ایک عام بچہ لگ رہا ہے۔ کیا یہ ایک فرشتہ ہے؟ ہزاروں فرشتے۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں خوشی کی خبر سنانے آیا ہوں۔
جو ساری امت کے لیے ہوگی۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، جو کہ یہودیوں کا مسیح خداوند ہے۔ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم اسے کپڑے میں لپٹا اور چرری میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ کیا تم اس بات کا یقین کر سکتے ہو ہم پر فرشتے ظاہر ہوئے؟ انتظار کرو جب تک کہ میں اپنی بیوی کو بتا نہ دوں۔ کیا تو نے سنا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ مسیح اسرائیل میں پیدا ہوا ہے۔ میں جا کر دیکھنا چاہوں گا۔ ایک نجات دہندہ، آدمیوں کے لیے امن، ایک بچہ، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ تمہیں تکلیف دینے کی معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک فرشتے نے یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ مسیح؟ کس نے سوچا ہوگا کہ خدا خود بچے کی شکل میں ہمارے درمیان ہے؟ وقت آیا کہ مریم اور یوسف نے پیدا ہونے والے بچے کو کہن کے سامنے لائیں اور شریعت کے موافق قربانیاں پیش کریں۔ یوسف، یہ اس کا پہلا موقع ہے کہ یہ ہیکل میں آ رہا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں بتانا چاہیے۔ انتظار کرتے ہیں جب تک یہ بڑا نہیں ہو جاتا۔ شمون ہیکل میں تھا۔ وہ آ گیا ہے، ہم نے اس کا بہت انتظار کیا۔ مریم، یہ کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم، ہمیں یہاں کوئی نہیں جانتا۔ خداوند ہمارا خدا مبارک ہو۔ اب میں سکون سے مر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے وعدے کے مطابق نجات دیکھ لی ہے۔ یہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ لیکن آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ میری بات سنو، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایک نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے، جس کی مخالفت کی جائے گی۔ ہاں، تمہاری جان بھی تلوار سے چیت جائے گی جب تم اس پر ظلم ہوتا ہوا دیکھو گے۔ دیکھو، مسیح یہ اپنی ہیکل میں آیا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں نبیوں نے بتایا تھا۔ یہ حنا ہے، اس نے ساری زندگی مسیح کے انتظار میں گزاری ہے۔ اے نوجوان، یہ یسوع ہے، دنیا کا نجات دہندہ۔ یہ اسرائیل کو اس کے گناہوں سے نجات دلوائے گا۔ حنا نے ان سب کو جو نجات کا انتظار کر رہے تھے اس کے بارے میں اس وقت کے بعد سے باتیں کرنا شروع کی۔ اسرائیل کے مشرقی ممالک میں کچھ عقل مند لوگ تھے جو قدیم لکھائیوں کا مطالعہ کرتے اور خدا کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کرتے۔ وہ مسیح موعودہ کی پیشن گوئیوں کے بارے میں جانتے تھے۔ خوابوں اور رویا میں خداوند نے ان کو ظاہر کر دیا تھا کہ وعدے کا فرزند پیدا ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے ایک غیر معمولی ستارے کو دریافت کیا جو اسرائیل کی قوم کی طرف نشاندہی کر رہا تھا۔ ہم بہت دور آ گئے ہیں، یہ اجنبی زمین ہے جہاں ہم جا رہے ہیں۔ ہم کئی ہفتوں سے سفر کر رہے ہیں۔ ستارہ آگے آگے چل رہا ہے، اور جہاں تک یہ جاتا ہے ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا کیونکہ رومی اس وقت ان پر حکمران تھے، لیکن رومی حکومت کا مقرر کیا ہوا یہودی بادشاہ ہیرودیس یروشلم پر حکمران تھا۔ مجوسی نئے پیدا ہونے والے بادشاہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہیرودیس کے پاس گئے۔ اے بادشاہ ہیرودیس، 3 بہت ہی امیر نظر آنے والے آدمی مشرق سے آئے ہیں۔ وہ اسرائیل کے نئے بادشاہ کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ایک بچہ ہے۔ ایک بچہ بادشاہ؟ ان کو بتاؤ کہ میں بادشاہ ہوں۔ انہیں اور سردار کاہن اور شریعت کے عالموں کو بلواؤ تاکہ وہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ تم نے کہا کہ تم ایک بادشاہ ڈھونڈ رہے ہو جو کہ ایک بچہ ہے۔ تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟
ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ ہمیں ٹھیک طور سے معلوم نہیں، یہی جاننے کے لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ میں نے فقیوں اور سردار کہنوں کو بلوایا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک الگ کمرے میں آ جاؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے بادشاہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، وہی جس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوئی تھیں کہ وہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے آئے گا۔ کیا تمہارے لکھے ہوئے صحیفے اس بادشاہ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ ہاں، کئی نبیوں نے اس کے آنے کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی پیشن گوئیوں کی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ میں تمہارے خیالات کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، مجھے صحیح بتاؤ کہ پیشن گوئیاں کیا کہتی ہیں۔ اچھا، میکایا نبی نے بتایا تھا کہ مسیح یہودا کے قبیلے میں بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ سنو، میں بھی اس بادشاہ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ تمہیں ملے تو مجھے اس کی خبر ضرور دینا۔ یقیناً جیسے ہی ہم اسے ڈھونڈ لیں گے آپ کو اس کی خبر ضرور دیں گے۔ ہیرودیس بادشاہ کے پیدا ہونے سے خوف زدہ تھا، چنانچہ اس نے چھوٹے بچے کو جیسے ہی وہ اسے ملتا مارنے کا ارادہ کیا۔ یہ ناقابل یقین تھا، وہ راستہ جو شریعت کے عالم جانتے تھے بالکل وہی تھا جہاں اس بچے نے پیدا ہونا ہے، لیکن وہ اپنے نبیوں سے مختلف تھے۔ اسرائیل کے نبیوں کی باتیں سب سے مختلف ہیں۔ میں نے اس طرح کی تفصیلی پیشن گوئیاں پہلے کبھی نہیں دیکھیں۔ دیکھو، وہی ستارہ جو ہم نے مشرق کی طرف دیکھا تھا۔ اور پھر یہ ان ستاروں جیسا بالکل بھی نہیں جو پہلے ہم نے دیکھے۔ یہ باقی ستاروں کے ساتھ حرکت نہیں کر رہا اور وہ کافی زیادہ چمک بھی رہا ہے۔ اس مقام پر نشان لگاؤ اور کل ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ وہاں وہ اس گھر کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ بیت لحم نہیں ہے۔ کافی مہینے گزر چکے ہیں، شاید وہ اس مقام سے چلے گئے ہوں۔ یہ حقیقت میں عجیب و غریب ستارہ ہے، اسے بادلوں سے زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعی کافی لمبا سفر ہو گیا ہے اور ہم تقریباً اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن ہم کئی ہفتوں کا سفر کر کے اس نئے پیدا ہونے والے بادشاہ کو دیکھنے اور اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے تمام لوگوں کے صحیفے پڑھے ہیں، تمہارے نبیوں نے اس کے آنے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں، اور پھر ایک ستارہ ظاہر ہوا اور ہمیں یہاں لانے کے لیے ہماری رہنمائی کی۔ یہ اب بھی تمہارے گھر کے اوپر کھڑا ہے۔ ہم آجی کے ساتھ امت کے نجات دہندہ کے لیے یہ تحفے پیش کرتے ہیں۔ یہ کئی لوگوں کو راست بازی کی طرف لائے گا۔ اس رات خداوند نے مجوسیوں کے ساتھ رویا میں کلام کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ہیرودیس کو نہ بتائیں کہ انہیں بچہ کہاں ملا، بلکہ اپنی زمین پر واپس جانے کے لیے کوئی اور راستہ اپنائیں۔ خداوند نے یوسف کے ساتھ بھی کلام کیا اور اسے بتایا کہ وہ مصر کو بھاگ جائے، کیونکہ ہیرودیس بچے کو ڈھونڈ کر مروانے کی کوشش میں ہے۔ مشرق کے ان لوگوں نے مجھے چکر دیا ہے، وہ کسی اور راستے سے اپنے گھروں کو نکل گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ بچہ مل گیا ہے اور وہ اس راستے سے واپس آنے سے ڈرے۔ میرے خاص دستے کو بیت لحم بھیجو، انہیں بتاؤ کہ 2 سال سے چھوٹے سارے لڑکوں کو مار دیں۔ کئی برس پہلے نبیوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ دردناک واقعہ بیت لحم میں پیش آئے گا۔ یوسف اور مریم بچے یسوع کو مصر لے گئے۔ مجوسیوں کے توفوں نے ان کو سفر اور وہاں رہنے کے قابل بنایا اور وہ وہاں 2 برس رہے۔ ہیرودیس کے مرنے کے بعد جب یسوع 2 برس کا ہو گیا تو خداوند نے ان کو پھر اسرائیل جانے کا حکم دیا۔ یہ بھی بائبل کی پوری ہونے والی پیشن گوئی تھی، میں نے اپنے بچے کو مصر سے بلایا۔ جب وہ مصر سے واپس آئے تو ایک فرشتے نے یوسف کو کہا کہ وہ ایک چھوٹے قصبے ناصرت کو چلے جائیں۔ یہ بھی ایک پیشن گوئی کی تکمیل تھی جس کے مطابق وہ ناصری کہلائے گا۔ یسوع اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ایک بڑھئی کا کام کرتا تھا۔
وہ جسم اور روح میں بڑھتا گیا اور بہت عقل مند ہو گیا۔ کیا میرے پانچوں مرد سارا دن کام کریں گے؟ آؤ اور روٹی کھا لو۔ جب یسوع 12 برس کا ہوا تو یوسف اپنے گھرانے کے ساتھ عید فصح منانے یروشلم گیا۔ وہ اپنی ایک بھیڑ کو اپنے گناہوں کی معافی کی قربانی کے لیے ساتھ لے گئے۔ یسوع، تم بھیڑ کو کہنوں کے پاس لے جاؤ، انہیں کل قربانی سے پہلے اس کی منظوری دینی ہوگی۔ ہمیں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہوگی۔ ابا جان، کیا میں یسوع کے ساتھ ہیکل دیکھنے جا سکتا ہوں؟ قربانی کے کئی دنوں بعد یوسف، مجھے کہیں بھی یسوع نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے بھی آج سارا دن اسے نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسے یروشلم میں چھوڑ آئے ہیں۔ لیکن اسے معلوم تھا کہ ہم نکل رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمارے کسی رشتہ دار کے پاس ہوگا۔ ہمیں اب واپس جا کر اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ تم سب اس بات پر اتفاق کرو گے کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہوگا، کیونکہ نبیوں نے ایسے کہا ہے۔ تم یہ بات بھی مانو گے کہ داؤد نے اسے خداوند کہا تھا، جیسے کہ مسیح اس کا خدا تھا۔ پھر کس طرح ایک ہی وقت میں مسیح داؤد کا بیٹا اور اس کا خدا ہو سکتا ہے؟ اگر تجھے یہ توجیہ بیان کرتے ہوئے محتاط ہونا ہوگا، اس کے نتیجے میں تو کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ یا تو کلام مقدس سچ ہے یا وہ غلط ہے۔ کیا ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے روایات پر پوری اترتی ہیں؟ لیکن یہ تیرا مفروضہ ہے کہ تیری تشریح ٹھیک ہے۔ ان سچائیوں کی گہرائی تک جانے کے لیے بزرگ زیادہ قابل ہیں۔ کیا سچ ہمیشہ گہرا ہوتا ہے؟ کیا کلام ہماری سمجھ بوجھ کے لیے نہیں دیا گیا؟ لیکن تم ہر شے حرف بحرف نہیں لے سکتے۔ ہمارے ربی بیان کرتے ہیں۔ وہ ادھر ہے۔ یسوع، ہم نے تجھے ہر جگہ ڈھونڈا، تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ ہمارے ساتھ 2 دنوں سے ہے۔ تمہارا بچہ غیر معمولی بچہ ہے۔ تم نے مجھے ہر جگہ پر کیوں ڈھونڈا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اپنے باپ کا کام ضرور کرنا ہے؟ میں نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کلام کے بارے میں اتنا جانتا ہو۔ اس کا اس بات سے کیا مطلب ہے کہ مجھے اپنے باپ کا کام ضرور کرنا ہے؟ کیا یہ اس کا باپ نہیں جو اس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ یسوع اپنے والدین کے ساتھ واپس آیا اور ان کے تابع رہا۔ اس نے بڑھئی کی دکان میں کام کرنا جاری رکھا اور حکمت اور قد و قامت میں بڑھتا گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ راست بازی کے ساتھ چلتا رہا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھائی کرتا رہا۔ اس لیے ہر کوئی اسے بہت پسند کرتا تھا۔ جبکہ اور نوجوان گناہ کرتے تھے، یسوع خدا کی شریعت کی پورے دل سے فرما برداری کرتا تھا۔ تو ہمیشہ سے بڑا اچھا رہا ہے اور تیرے جیسا ناصرت میں کوئی اور بڑے ہی نہیں۔ مجھے اس جیسی 6 اور کرسیاں بنا دو۔ یاد رکھیں کہ الشبا نے مریم کے یسوع کو جنم دینے سے 6 مہینے پہلے ایک بچے کو جنم دیا۔ فرشتے نے زکریا کو اس کا نام یوحنا رکھنے کو کہا، اور یہ کہ وہ لوگوں کے دلوں کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کرے گا۔ کئی نبیوں نے 500 برس پہلے اس کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ تم اپنے برے کاموں کو چھوڑو اور خداوند کی فرما برداری کرو، کیونکہ خداوند کی بادشاہت آنے والی ہے۔ اگر تم اپنے دلوں کو مسیح کو قبول کرنے کے لیے تیار کرو گے تو میں تمہیں پانی میں بپتسمہ دوں گا۔ لیکن ایک شخص میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے مقدم ہے، کیونکہ اس کا وجود مجھ سے پہلے کا ہے۔ وہ تمہیں بپتسمہ دے گا، مگر پانی سے نہیں بلکہ خدا کے پاک روح سے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ یوحنا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے نزدیک ہمارے راست باز ہونے کا کیا معیار ہے؟ اگر تمہارے پاس 2 کرتے ہیں اور کوئی بندہ جس کے پاس ایک بھی نہیں تو اپنا ایک کرتا اسے دے دو۔ اگر تمہارے پاس خوراک ہے اور کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ۔ تمام انسانوں سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ یوحنا، ہم جو حکومت میں کام کرتے ہیں ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں۔ میں محصول لیتا ہوں اور یہ کسٹم کا کام کرتا ہے۔
رشوت نہ لو، اپنے عہدے کو کسی سے پیسے ہتھیانے کے لیے استعمال نہ کرو، اپنے سارے معاملات میں ایماندار اور انصاف پسند رہو۔ میں آپ میں سے نہیں یا آپ کے مذہب کا پیروکار نہیں، لیکن میں خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جن پر تم حکومت کرتے رہے ہو ان پر ظلم و تشدد نہ کرو، چوری نہ کرو، یا اپنے عہدے کو کسی کی رقم یا جائیداد کے ہتھیانے کے لیے استعمال نہ کرو، اپنی کمائی پر صبر کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ جو میرے بعد آنے والا ہے مجھ سے زیادہ زوراور ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ اگر تم توبہ کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تمہیں پاک روح سے بپتسمہ دے گا، اور اگر تم اس کا انکار کرو اور گناہوں میں پڑے رہو تو وہ تمہیں ہمیشہ کی آگ میں پھینک دے گا۔ اب گناہوں سے باز آ جاؤ۔ تو کون ہے جو مسیح کے آنے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں مسیح نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا تھا جو آئے گا اور لوگوں کو دوبارہ خداوند کی طرف لے جائے گا؟ نہیں، جیسے یسایہ نبی نے کہا ہے، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں تاکہ مسیح کے لیے راہ تیار کروں۔ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو ان لوگوں کو بپتسمہ دے؟ میں صرف ایک پیغام رساں ہوں جو مسیح کے لیے راہ تیار کر رہا ہوں، لیکن تم سانپ کے بچے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم صرف اس لیے کہ یہودی ہو اور ابراہیم کی اولاد ہو اسی لیے تم خدا کی بھی اولاد ہو۔ تمہیں اپنے غرور اور غصے کے گناہوں سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، اگر تم اپنے دلوں کو نہ بدلو گے تو تم کاٹے جاؤ گے اور ہمیشہ کی آگ میں پھینکے جاؤ گے۔ یوحنا تو کہہ رہا ہے کہ مسیح جلد آنے والا ہے، تو اسے کیسے جانے گا جب وہ آئے گا؟ خداوند کے فرشتے نے مجھے بتایا ہے کہ میں جس کے اوپر خدا کا روح کبوتر کی طرح اترتا دیکھوں گا وہی اسرائیل کا مسیح اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یوحنا کو منادی کرتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے اور یسوع 30 برس کا ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ وقت آئے گا۔ فرشتے جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ میں بہت دکھ اٹھاؤں گی۔ کاش تیرے والد، میرا مطلب تیرا سوتیلا باپ، یہ دیکھنے کے لیے زندہ ہوتا۔ تو کیا کرے گا؟ تو کس طرح شروع کرے گا؟ کیا تو ہیکل کو جائے گا؟ میں نہیں جانتا، میرا باپ مجھ پر ظاہر کرے گا۔ پہلے مجھے یوحنا کے پاس جا کر اس سے بپتسمہ لینا ہوگا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو روزے تجدید کے لیے تیار کیا ہے۔ کیا تم مجھے ملنے پھر آؤ گے؟ یقیناً ماں، میں تمہیں نہیں بھولوں گا، لیکن تمہیں مضبوط ہونا ہوگا۔ مجھ پر ایسا وقت آئے گا جو تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ مسیح کی آمد کے لیے راہ تیار کرو۔ تم والدین کو اپنے بچوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تمہیں عقل مند ہونا ہوگا اور اپنے وقت اور طاقت کو خدا کی شریعت کی تعلیم کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے نافرمان بچے تم میں مخلص پن دیکھیں گے تو یہ بات ان کے دلوں کو تمہاری طرف موڑے گی اور تمہارے خاندان شفا پائیں گے۔ اگر تم اپنے دل اور اپنی خوشی سے مسیح کی پیروی کرو گے، جب وہ آتا ہے تو تم پانی میں اترو اور میں تمہیں بپتسمہ دوں گا جو کہ توبہ کا بپتسمہ ہوگا، اور جب مسیح آئے گا وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یوحنا، کیا تو مجھے بپتسمہ دے گا؟ یہ زیادہ بہتر ہوگا اگر تو مجھے بپتسمہ دے۔ تو در حقیقت ایک راست باز آدمی ہے۔ یوحنا، مجھے خداوند کی ساری شریعت کی فرما برداری کرنی ہے۔ میں وہی کروں گا جیسے کہ میرے باپ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا ہے۔ کبوتر؟ میں ایک کبوتر دیکھ رہا ہوں۔ تو مسیح ہے، مجھے جان لینا چاہیے تھا۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ وہی ہے، خدا کا برا جو تمام دنیا کو گناہوں سے نجات دلوائے گا۔ خدا کا مقدس مسیح وہ آ گیا ہے۔ وہ بادشاہت قائم کرے گا۔
وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا وہ قوم کو نجات نہیں دلوائے گا؟ اپنے وقت پر، لیکن پہلے اسے ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ کون سا امتحان؟ جس میں آدم اور اس کی ساری نسلیں کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے وہاں تاریکی کے سردار سے ملنا ہوگا۔ خداوند نے اپنے بیٹے یسوع کو 40 دن روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے کسی قسم کی خوراک نہیں کھائی۔ اسے کمزوری ہو رہی تھی۔ شیطان نے اسے اپنی بھوک ختم کرنے اور باپ کی نافرمانی کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ پہلے انسان آدم نے خدا کی نافرمانی کی اور اپنا مقام گنوا دیا۔ یسوع خدا باپ کی طرح ہمیشہ سے ہے، لیکن وہ اب آدمی کی شکل میں مجسم ہوا۔ کیا وہ آزمائش کا امتحان پاس کر سکے گا جس میں باقی سب ناکام ہو گئے؟ 40 دن کے روزے کے بعد یسوع بھوکا اور کمزور ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ غربت میں کیا حال ہوتا ہے، اتنا بھوکا ہونا کہ اپنا گوشت نوچنے کو بھی دل کرے۔ وہ اب اکیلا، رد کیے جانا، بیمار اور کمزور ہونے کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ کئی دنوں تک شیطان یسوع کے ذہن پر شک اور خوف کے خیالات سے حملہ کرتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے اور یسوع اس وقت بہت کمزور ہے، اور شیطان نے وہ کیا جو وہ کبھی کبھار کرتا ہے۔ وہ یسوع کے سامنے ظاہر ہوا۔ چونکہ تو ابن آدم ہے، اس لیے تجھے حق ہے کہ تو کھائے۔ شیطان نے پہلے انسان آدم کو بھی منع کی ہوئی چیز کو کھانے کے لیے آزمایا تھا۔ وہ یہی آزمائش اب کمزور اور بھوکے ابن آدم پر بھی لے کر آیا تھا۔ یہ ایسے بندے کے لیے واقعی ایک آزمائش تھی جس نے 40 دنوں سے کچھ بھی نہ کھایا ہو۔ یہ لے، تو اس پتھر کو روٹی میں بدل سکتا ہے اور اپنی بھوک کو مٹا لے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ اچھا، پھر میرے ساتھ آ، میں تجھے ایسی جگہ پر لے جاتا ہوں جہاں تو خدا کی فرما برداری کر سکتا ہے۔ اگر تو یہاں سے چھلانگ مار دے تو فرشتے تجھے آ کر سنبھال لیں گے، تمام لوگ یہ دیکھیں گے اور تجھے مسیح مان لیں گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو اسی لیے آیا ہے۔ میں نے کلام کا حوالہ دیا ہے، لیکن کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے کوئی ٹھیس لگے۔ یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ تو اپنی طاقت دکھا۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو دنیا سے پیار کرتا ہے اور اسے بچانے کے لیے آیا ہے، اس لیے میں تجھے اس طرح کی چیز دکھاتا ہوں جو تجھے پسند آئے گی۔ یہاں سے ہم تقریباً دنیا کی ساری بڑی سلطنتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھ کے بتا کہ یہ ساری انتہائی شاندار نہیں لگ رہی؟ جب سے آدم نے تیری حکومت سے منہ موڑا ہے، اس وقت سے یہ دنیا صرف میری ملکیت ہے۔ لوگوں نے یہ دنیا بار بار مجھے دی ہے، یہ ساری میری ہے، تم نہیں بلکہ میں اس دنیا کا خدا ہوں۔ لیکن میں یہ ساری تجھے دے دوں گا، لیکن صرف ایک شرط ہے کہ اگر تو صرف ایک دفعہ میرے سامنے گھٹنے ٹیکے اور میری عبادت کرے، اس کے بعد میں دنیا سے اپنی حکومت چھوڑ دوں گا، اور تو اس کو اور یہاں رہنے والے ہر شخص کو لے سکتا ہے۔ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کلام میں لکھا ہے تو صرف خداوند یہوہ کو سجدہ کر اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر۔ تو ناکام ہو گیا ہے، اب یہاں سے دور ہو جا۔ شیطان یسوع کی حضوری سے بھاگ گیا۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار شیطان نے ایسے انسان کا آمنا سامنا کیا جسے وہ دھوکہ نہ دے سکا۔ یسوع اس آزمائش میں کامیاب رہا۔ زمین پر اب ایک ایسا انسان موجود تھا جو مکمل طور پر خدا کا تابعدار تھا۔ 40 دنوں کی آزمائش ختم ہوئی، لیکن یسوع اس حد تک کمزور ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ چل نہیں سکتا تھا۔
فرشتے کھانا اور پانی لے کر آئے اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ جب اس کے جسم میں طاقت آئی تو وہ پھر اس مقام پر واپس آیا جہاں یوحنا منادی کر رہا تھا۔